सॉरी अम्मा, ज़रा जज्बाती हो गया था। ये सारी मेरी गलती थी, मेरा ही कसूर था। मैंने अपनी बच्ची के साथ जुल्म किया। मुझे बुरा भला कहो, शायदा बेगम पर एक ही जान सवार हो गया था। वो दोनों हाथों से अपना आप पीट रही थी। भाभी जान, खुदारा होश करे, संभाले अपने आप को। खतीजा बेगम दौड़कर उनके पास गई और उनके हाथ मजबूती से थाम लिए। कैसे संभालूं, कैसे संभालूं अपने आप को, कैसे संभालूं? आंसू बह जा रहे थे, हालत में आवाज पहुंच रही थी। उनका बैन सबके दिलों को कचो कर रहा था। अशर दौड़कर गया और एक गिलास पानी लाया। कसूर हम दोनों का है अम्मा, नफीस अहमद की आवाज डगमगा रही थी। खतीजा बेगम ने पानी का गिलास शायदा बेगम के लबों से लगाया। उन्होंने चंद घूंट पानी पिया। आप अपने काम आपको इल्जाम न दें नफीस भाई, शायद ये हमारी बच्ची के नसीब में लिखा था, और लिखे को कौन टाल सकता है? फुरकान अहमद का दिल दुख से फट रहा था, मगर वो क्या कर सकते थे? वो खुद को बहुत मजबूर महसूस कर रहे थे। खुदारा, जो हो चुका है उस पर बहस करने का क्या फायदा? आप लोग अब आगे की सोचें। अशर, जो खासी देर से अपना आप संभाल के बैठा था, फट पड़ा। तुम क्या चाहते हो बेटा, बोलो। फुरकान अहमद ने उसको तफ्तीशी नजरों से घूरा। मैं चाहता हूँ चाचा जान, नुदरत अपने शोहर से तलाक ले और वापस लौट आए। अभी हम इतनी भी कमजोर नहीं कि अपनी बहन और उसके बच्चे का बोझ न बर्दाश्त कर सकें। अशर के चेहरे पर तनाव सा फैल गया था। क्या? नफीस अहमद का मुंह हैरत से खुल गया। कितनी बड़ी बात उनका सबूत इतनी आसानी से कह गया। ऐसा तो कभी उन्होंने सोचा ही ना था। तुम्हारा मतलब है कि नुदरत अपना घर छोड़ दे तलाक लेकर? तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो? फुरकान अहमद भी गड़बड़ा रहे थे। वो इन सबसे छोटा था, लेकिन उसका फैसला लोहे की माने सख्त था। ठीक ही तो कह रहा है, शायदा बेगम रुहासी से बोली। भाभी जान, आप तो समझदार हैं, आप तो इस तरह की बात ना करें। भाई जान, आप ही उन्हें समझाएं। फुरकान अहमद माँ के बेटे के रद्द अमल पर अपने भाई की जाने मुतवज्जो हुई है। मैं क्या कहूँ फुरकान, पहली भी इस औरत ने अपनी ही चलाई, और अब जबकि वो शख्स मेरे नवासे का बाप है, उस मासूम सी जान को अपने बाप के साय से महरूम कर देना चाहती हैं। वो बिखर से गए थे। मेरी बच्ची पर वो सुकन ले आया है, और आप कहते हैं कि एक चटांग भर के बच्चे की खातिर मैं अपनी बेटी के अरमानों का सौदा कर लूं? वो जहर खंद अंदाज में नफीस अहमद की जानिब देख रही थी। क्या कह रही हो शायदा? वो तुम्हारा नवासा है, तुम्हारी नुदरत का बच्चा। दादी जान ने हैरत से उस खुद गर्ज औरत की जानिब देखा, जिसने सिर्फ अपनी गर्ज पर अपने ही बच्चों की जिंदगियों के सौदे किए थे। नवासा, जैसा बाप ऐसा बेटा, वो गुस्से से चुबा चुबा कर बोली। जब तुमने नुदरत की शादी सुबहान से की थी, तब भी वो शादीशुदा था। अब तुम लाख बहाने करो कि बाद में पता चला था, लेकिन तुम सब जानती थी शायदा, क्योंकि उन लोगों से तुम्हारी रिश्तेदारी थी। उसके पहले भी बच्चे थे, तो फिर अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जब नुदरत को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नफीस अहमद चीख कर बोले। भाईजान प्लीज आराम से। देखिए भाभी, तलाक लेना मुनासिब नहीं। ये पहले कभी हमारे खानदान में नहीं हुआ। फुरकान अहमद ने नरम लहजे में उन्हें समझाने की कोशिश की। आपके खानदान में क्या हुआ और क्या नहीं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायदा बेगम का कुटेला लहजा तलवार के वार से भी ज्यादा कारी था। फुरकान अहमद बर्फ की तरह से जम गए थे। शायदा नफीस अहमद से बर्दाश्त न हुआ। उनकी तेज धार धार से शायदा बेगम का दिल बुरी जोर से धड़का। अब अगर एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से अदा हुआ तो फिर मैं अपनी हद से गुजर जाऊंगा। वो गुस्से से बुरी तरह लरज रहे थे। अरे, ये तुम लोग आपस में क्यों उलझने लगे? हम यहाँ एक दूसरे का दुख दर्द बांटने आए थे, जख्मों पर नमक पाशी करने नहीं। दुख दर्द की घड़ी आजमाइश की घड़ी होती है। ऐसे नाजुक वक्त में अपने रब से लो लगाने से बला टल जाती है। मनफी अंदाज में ना सोचो मेरे बच्चों। नुदरत के साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये भी तो देख कि इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है। अब अगर सुबहान ने तीसरी शादी कर भी ली तो कौन सा गुनाह कर लिया? हाँ, ये ज़रूर है कि उसे शादी से पहले अपनी पहली बीवियों से बाकायदा इजाज़त लेनी चाहिए थी। लो और सुनो। शायदा बेगम ने दादी अम्मा की बात पर हाथ अपने सर पर मारा। बेटा, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? क्या ये सुन्नत रसूल के खिलाफ बात है? वो सबके चेहरों को सवाली अंदाज में देख रही थी। वैसे अम्मा ठीक कह रही हैं। फुरकान अहमद ने माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आपकी बेटी के साथ अगर है ऐसा होता ना, फिर पूछती मैं आपसे। शायदा बेगम फिर जहर खंद बोली।
شاہدہ تم پھر حد سے بڑھ رہی ہو۔ نفیس احمد غرائے تو وہ ذرا دبک کر بیٹھی۔ فرقان، اس احمق عورت کی وجہ سے میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ بیٹی کے غم نے اسے بالکل پاگل کر دیا ہے۔ تم برا نہ منانا۔ اشر اور میرا کے لیے جو بات پہلے ہو چکی ہے میں اس پر قائم ہوں۔ فرقان احمد معذرت خانہ انداز میں نفیس احمد سے مخاطب تھے۔ لیکن میں قائم نہیں ہوں، دادی جان نے جیسے بم پھوڑا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ بات تو بہت پرانی ہے۔ نفیس احمد نے گھبرا کر ماں اور بھائی کی جانب دیکھا۔ فرقان احمد پرسکون بیٹھے تھے۔ نفیس احمد نے گھبرا کر ماں اور بھائی کی جانب دیکھا۔ فرقان احمد پرسکون بیٹھے تھے، گویا انہیں اپنی ماں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ندرت کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ تم دونوں میاں بیوی کے غلط فیصلے نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اب میں اپنے بچوں کی مرضی کے خلاف ان کی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ ان پر ہرگز تھوپنے نہیں دوں گی۔ نفیس بیٹا، تم ندرت کو فون کرو، اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتی ہے، ویسا ہی ہوگا۔ تمہارے خاندان میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، مجھے ان روایتوں کی پرواہ نہیں۔ میں فرسودہ روایتوں کی وجہ سے بچی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ بے شک طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، اسے سمجھانا ہم سب کا فرض ہے۔ اگر وہ طلاق کے راستے کو ہی اپنے لیے محفوظ سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے نفیس احمد سے دو ٹوک انداز میں بات کی۔ ابھی صرف 11 ہی بجے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنے پیر گزر گئے۔ وہ خاصی بور ہو رہی تھی۔ تارا بڑے مزے سے کمپیوٹر کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ مجبوراً وہ بھی اس کے پاس چلی آئی۔ تارا، تم بور نہیں ہوتی؟ نو آپی، بوریت کیسی، آپ بھی دیکھیں نا۔ یہ فلاورز میں نے پوسٹ کیے تھے، پورے 35 لائکس آئے ہیں اس پر۔ اس کے معصوم چہرے پر خوشی دمک رہی تھی، جیسے کوئی بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ اچانک اس کی نظر سکرین پر پڑی اور جیسے اس پر چپک سی گئی۔ ذہن میں شور سا مچنے لگا۔ ویسی ہی بڑی روشن آنکھیں، ہو بہو وہی کھڑی ناک، ویسے ہی رخسار اور لبوں پر پھیلی مسکراہٹ۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا، گھنے سیاہ چمکدار بال جیسے شور مچانے لگے، لیکن اس کے بال گھنگریالے نہیں تھے۔ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، آپی دیکھا آپ نے ماریا نے کیا کمنٹ دیا؟ اور یہ دیکھیے میں نے کیا رپلائی دیا۔ وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتی ہے نا، لیکن میں بھی استاد ہوں۔ تارا اپنی رو میں مگن بول رہی تھی۔ یہ تصویر، وہ گم سی بولی۔ اس کی انگلی کمپیوٹر کی سکرین کی جانب اٹھی تھی۔ اجے کی ہے، اس کی فلم 200 کروڑ کے کلب میں داخل ہو گئی ہے نا۔ کیا یہ اجے ہے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے دوبارہ سکرین پر نظریں جمائی۔ یوں محسوس ہوا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اور کیا آپی، کتنی فلمیں تو دیکھ چکی ہیں آپ اس کی۔ اس نے استہزائی انداز سے اسے دیکھا اور اس کی انگلی کے بورڈ کے انٹر پر پڑے۔ او میرے خدایا، یہ تو اجے، لیکن اس کی شکل اور اس کے بعد۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا آپی، آپ اتنی گھبرائی ہوئی سی کیوں لگ رہی ہیں؟ نہ نہیں تو، اس نے جلتی سی بات بنائی۔ تو وہ سب کیا میرے اپنے ذہن کی اختراع تھا؟ ہاں ایسا ہی ہوگا، اجے تو مجھے بھی پسند ہے، شاید اسی لیے۔ توبہ ہے، انسانی ذہن نہ جانے کیا کچھ بن لیتا ہے۔ اس کے اندر سکون سا اترنے لگا تھا اپنے خیالات پر۔ وہ خود ہی مسکرا دی۔ ساتھ ہی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی، شاید گھر والے آ گئے تھے۔ اجے کے موبائل کی بیل متواتر بج رہی تھی۔ ہیلو ڈیئر، کیسی ہو کزن؟ دوسری جانب فیری تھی، جو بیاہ کر امریکہ جا بسی تھی۔ اجے سے اس کی محبت بڑی ابائیوں جیسی تھی۔ فائن، پر تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہوں یار۔ فیری کی جنجلائی ہوئی آواز ابری۔ بٹ وائی مائی فیری، اس نے مخصوص انداز میں شوخی سے کہا۔ یو نو اجے، تم پالیٹکس میں آ رہے ہو، تم جانتے ہو یہ بہت مشکل جاب ہے، چاہے تم پرائم منسٹر ہی کیوں نہ بن جاؤ۔ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ ارے بابا، تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں پالیٹکس میں آ رہا ہوں؟ لگتا ہے شرما صاحب نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ نیوز پیپر دیکھے ہیں؟ اب دیکھنا نیوز چینل والے کیسے کیسے سوال پوچھیں گے تم سے، اور تمہاری شادی کے بارے میں تو سب پہلے ہی اتنا کچھ بولتے رہتے ہیں کہ اب یہ نیا ایشو، میری مانو تو شادی کر لو۔ فیری ذرا دم تو لو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ میری شادی تو جب اوپر والے نے لکھا ہوگا ہو جائے گی یار۔ تم اپنے ارد گرد کسی کو بھٹکنے دو تو شادی ہوگی نا۔ کسی کو لفٹ کرواتے نہیں، سب سے الگ الگ رہتے ہو۔ کیا سوامی بننے کا ارادہ ہے آگے؟ اس کے ان خیالات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ ہاں ہاں ہنس لو، پاگل ہوں نا میں۔ دیکھ لو اجے، یہ سب اچھا نہیں ہو رہا۔
وہ واقعی ناراض ہو رہی تھی۔ یقیناً تمہیں شرما جی نے فون کیا ہوگا، اس لیے تم ہائپر ہو رہی ہو۔ میں بچی نہیں ہوں اجے، 25 برس کی ہو چکی ہوں، شادی ہو چکی ہے میری، اور شرما جی گماٹر ہیں وہ تو۔ اس کے سیخ پانے پر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ کاش شرما جی سن سکتے اس کے ریمارکس، وہ تصوری میں سوچ کر دہرائے ہوئے جا رہا تھا۔ مجھے بس بہت ہو چکا، کوئی لڑکی فٹ سے دیکھ کر شادی کر لو۔ اوکے میری ماں، اوکے ذرا دم لو۔ اچھا میں خود تمہیں کال کرتا ہوں، ابھی آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا، آج کافی دنوں بعد فیری کی کال آئی تھی، مگر کیا کرتا۔ اوکے ابھی معاف کرتی ہوں، مگر کال ضرور کرنا۔ اوکے بابا کروں گا۔ اس نے مسکراتے فون آف کر کے اپنا تولیہ بیڈ پر پھینکا۔ رام چند کے لیے اسے کیا کرنا ہے وہ جانتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنے برسوں میں اس نے پہلے ایسا کیوں نہیں سوچا۔ اب اس کے اس جذبے کو لوگ کیا سمجھتے ہیں اسے کوئی غرض نہ تھی، کیونکہ اس کے اندر سچ محفوظ تھا اور یہ اس کا اپنا خیال تھا۔ واٹس ایپ پر اجے کا میسج آیا تو مالا کو یقین ہی نہ آیا۔ اس نے کئی بار غور سے پڑھا۔ او گاڈ، یہ اجے ہی ہے نا۔ مالا کے چہرے پر ہزار رنگ بکھرے تھے۔ وہ اجے کی بہت ممنون تھی، اس کی وجہ سے دیویا کو ایک اچھی کمپنی میں جاب ملی تھی۔ اس کی ماں کس قدر خوش تھی۔ دیویا چاہتی تھی کہ اب اس کی ماں گھروں میں لوگوں کے فرش اور جھوٹے برتن نہ دھوئے۔ اس کی تنخواہ میں آرام سے گزارا ہو سکتا تھا، لیکن مالا کی وہ بہت احسان مند تھی، اس لیے اس نے سب گھروں کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن مالا کے گھر اب بھی برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، کپڑے دھوتی، اور ایسا کرتے اس کے من کو شانتی ملتی۔ مالا بخوبی جانتی تھی کہ اجے نے دیویا کو کسی کی اور کمپنی میں نہیں بلکہ اپنی کمپنی میں ملازمت دی ہے۔ اس شخص کے کتنے روپ تھے، وہ سوچتی رہ جاتی۔ کیا وہ کرشنا ہے، محبت ساتھی، یا محبوب کیا ہے؟ اور اب اس کا یہ پیغام، وہ مسکراتی۔ وہ اس کے آفس پہنچی تو وہاں چند لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس موقع پر لوگوں کا جمع غفیر ہوگا، فوٹوگرافرز کی چھکا چھک ہوگی، صحافیوں کی تکرار ہوگی، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ ان میں سے کچھ ہی لوگوں کو جانتی تھی، بلکہ کچھ اس کے لیے اجنبی تھے۔ اجے ان کے درمیان بیٹھا ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا تھا۔ سادہ سی ٹی شرٹ اور جینز میں وہ ایک عام سا انسان دکھائی دے رہا تھا، جو بہت سارے عام لوگوں کے لیے کام کرنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ یہ صبح کس قدر خوبصورت ہے، کتنا بھرپور اجالا ہے، کوئی شے چھپ ہی نہیں سکتی، سب نظر آ رہا ہے۔ او خدایا، آپ نے کتنی خوبصورت صبح بنائی ہے، شکریہ آپ کا۔ وہ بڑی سی قطعی رنگ کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے تو اسے احساس تک نہ تھا کہ صبح کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ توبہ ہے، کیسی زندگی گزر رہی تھی، ایسے جیسے خشک بنجر زمین جو ترستی نظروں سے اونچے ٹیلے پر بت کو گھورتی ہو کہ برس جا برس جا، اور وہ برس کر ہی نہ دیتا۔ وہ خود بخود مسکرا دی تھی، نہ جانے کیسے ایسی مکانہ سوچیں آ جاتی ہیں۔ صبح ایسی ہی ہوتی ہیں، کچھ خوش کچھ بور سی۔ اس میں اتنا شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اسپیشل تمہارے لیے تو اتنا خوبصورت بنایا نہیں گیا نا؟ اندر سے وہی پر اسرار سرسراہٹ اٹھی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ میرے مالک، کہ آپ نے مجھے اپنا شکریہ ادا کرنا سکھایا۔ دل سے صدا ابری کہ آپ نے مجھے اپنا شکریہ ادا کرنا سکھایا۔ دل سے صدا ابری، وہ سرسراہٹ کہیں اندر ہی اندر غائب ہو گئی۔ بستر کے سرانے رکھا موبائل اچانک بجنے لگا تو وہ دوڑ کر اس کی جانب آئی۔ ہیلو، میرا ٹس۔ میرا اٹس سی ثانیہ۔ دوسری جانب ثانیہ کی خوشگوار آواز اس کی منتظر تھی۔ ثانیہ تم کیسی ہو؟ صبح ہی صبح کیسے یاد کر لیا؟ دیکھ لو، یاد کر لیا نا، اور تم تو جیسے بھول ہی گئی۔ ارے نہیں، تم جیسی پیاری لڑکی بھلا بھولنے کی چیز ہے؟ اچھا، میرا دل رکھنے کی خاطر ایسا کہہ رہی ہو؟ ریلی، میں سیریس ہوں بھائی، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ چلو مان لیتے ہیں، پتہ ہے میں نے تمہیں اتنی صبح کیوں یاد کیا؟ ہاں بتاؤ، کیا سسپینس پھیلا رہی ہو؟ اسے ذرا اچنبا ہوا۔ تم مجھے رات کو خواب میں نظر آئی تھی، میں وہ چونکی تھی۔ تو اور کیا، خواب میں آ کر مجھے ڈرا رہی تھی۔ لیکن ایک بات مان لو، میں ڈرنے والی بالکل نہیں ہوں، بہت بہادر ہوں میں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ موڈ خاصا خوشگوار ہے۔ مذاق کر رہی ہو نا؟ میرا نے اپنے ناخن کریدتے پوچھا۔ ارے نہیں بابا، سیریس ہوں، تم خواب میں نظر آئی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی، شاید وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اچھا،
کیا میک اپ میں دیکھ لیا تھا؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ٹوٹ کر آئی۔ زبردست میک اپ تھا یار، اور تم نے اتنی بھاری جیولری پہن رکھی تھی، دلہن لگ رہی تھی ریڈ کلر کے، کیا کہتے ہیں اسے، غرارہ یا شاید شرارہ تھا۔ او ریلی، پھر تو تم نے میرا دولہا بھی دیکھ لیا ہوگا۔ اس کی مسکراہٹ شوق ہو چلی تھی۔ واقعی میں تو شوق رہ گئی، میرا تم اور اس کی دلہن، وہ تمہارا دولہا تھا؟ وہ واقعی حیران سی تھی، ایسے جیسے گڑبڑا رہی ہوں۔ میرا نے گہرا سانس بھرا۔ ثانیہ سے دوستی کی ابھی جمعہ 8 دن بھی نہ گزرے تھے، اس نے اسے اس کے دولہا صاحب کے ساتھ خواب میں بھی دیکھ لیا۔ تم یقین کرو میرا، مجھے تو یقین ہی نہ آیا۔ اچھا ثانیہ ڈیئر، اب یہ سسپینس ختم بھی کرو، بتاؤ، میں خود ایموشنل ہو رہی ہوں کہ وہ صاحب کون تھے جو میرے دولہا بن کر تمہارے خواب میں آ گئے۔ لیکن دیکھو اجے، اس کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ثانیہ پٹ سے بول پڑی۔ اجے؟ وہ انڈین فلم سٹار، وہ گم سم سی بولی۔ گنگریالے پال نظروں کے سامنے ابھرے۔ ہاں وہی، تم دونوں کی جوڑی اتنی امیزنگ لگ رہی تھی، میں تو خود اتنی ایموشنل۔ ثانیہ، مجھے لگتا ہے کہ رات تم اس کی کوئی مووی دیکھ کر سوئی تھی، اسی لیے وہ تمہارے خواب میں آ گیا۔ نہ جانے کیوں اس کا چہرہ کچھ تن سا گیا تھا، یہ ناگواری تھی یا نفرت یا پھر کچھ بھی نہیں، وہ تمیز ہی نہ کر پائے۔ ہاں رات میں نے اس کی مووی تو دیکھی تھی، لیکن ایسا اکثر ہوتا ہے ثانیہ کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے ارد گرد ہوتا ہے وہی ہمارے خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو میرا، لیکن تم ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں آیا میرے خواب میں؟ وہ متفکر سی ہو گئی تھی۔ اگر کوئی اور آتا تو شاید تمہارا یہ سوال اس کے لیے بھی ہوتا کہ وہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں۔ اس نے اپنے تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ او یس، شاید ایسا ہی ہوتا، وہ گم سم سی بولی۔ خواب ایک ایسی فلم ہوتی ہے جس میں حقیقت سے ملے جلے بے ہنگم رنگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے رنگ سچے ہوتے ہیں اور کچھ کے صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے۔ لہٰذا میں تو خوابوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں۔ ہاں سوتے میں اچھا وقت کٹ جاتا ہے، لیکن بیدار ہونے کے بعد ان خوابوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا حقیقت سے۔ لیکن ایسا ہمیشہ تو نہیں ہوتا۔ ثانیہ اپنے موقف پر ڈٹی تھی۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ کئی بار کاموں کے دوران کسی جگہ سے گزرتے، کسی سے بات کرتے یا کسی بھی واقعے کے دوران ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ ایسی صورتحال تو پہلے بھی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ چلا اٹھی تھی۔ تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ایسا تو ہم نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو کیا ہوا ثانیہ، اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو ہونے دو، اور ان خوابوں کے چکر میں الجھنے کی بجائے زندگی پر توجہ دو، کیونکہ اسے ہم گزار رہے ہیں تو اچھی طرح گزاریں، ورنہ یہ خوابوں کے چکر تمہیں گھن چکرا بنا دیں گے، کسی کام کی نہیں رہوگی اور سارا دن اپنے خوابوں کو ہی سوچتی رہوگی۔ اور کیا کیا دیکھا تھا میں نے، اس نے بڑے ناسیانہ انداز میں اخبار کے مضمون سے جتنا کچھ بھی یاد تھا سب کہہ ڈالا۔ یار ڈراؤ تو نہیں، ویسے تم کہتی ٹھیک ہو۔ اچھا یہ بتاؤ پھر کب آ رہی ہو، بڑے مزے مزے کی باتیں ہوں گی تم سے۔ جلدی آؤں گی۔ آئی ایم سوری یار، صبح ہی صبح تمہیں تنگ کیا، پتہ ہے ابھی تو میں نے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا۔ اوکے تم ناشتہ کرو، میں بھی کچھ پیٹ پوجا کر لوں۔ اوکے ٹیک کیئر۔ دوسری جانب سے وہ فون رکھ چکی تھی۔ اجے اور وہ زیر لب بڑبڑائی اور ہلکی سے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ تمہیں فلموں میں کام کرنے کا شوق ہے؟ آئی مین ایکٹنگ کا؟ وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی تھی اور وہ اس کے اس رویے پر بے پناہ شرمندہ ہو گیا۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا اس نے جو اس کا ٹھیک ٹھاک مذاق ہی بنا لیا تھا؟ ایکٹنگ اور تم کبھی کی بھی ہے؟ ہنستے ہنستے وہ دوری ہوئی جا رہی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ مستقل ہنسنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ سیاہ ریشم سے بال اس کے چہرے پر بار بار آ رہے تھے جنہیں وہ دونوں ہاتھوں سے ہٹا رہی تھی۔ اجے آئی ڈونٹ بلیو اٹ، مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم ایکٹنگ کا اتنا شوق رکھتے ہو۔ خاصی دیر اس نے اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا تھا، وہ سر جھکائے مجرموں کی مانند بیٹھا تھا، جیسے اب اپنی سزا سننے کا منتظر ہو۔ اوکے سوری، میں بہت سوری کرتی ہوں تم سے، مجھے اس طرح تم پر ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے خاصی دیر بعد احساس ہوا تھا کہ اس نے اس کا بہت مذاق اڑایا ہے۔ اٹس اوکے، اس نے سر جھکائے جھکائے آہستگی سے جواب دیا۔ ناراض ہو؟ ناراض ہونا جی یار، ایک تو میں بھی نا بالکل سٹوپڈ سی ہوں، جو منہ میں آتا ہے بک دیتی ہوں۔ اس سے اب خفت ہو رہی تھی۔
جانتا ہوں۔ اچھا، اس نے کچھ دلچسپی سے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور اسے دیکھنے لگی۔ اور کیا کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ بہت کچھ۔ اب بھی وہ خفا خفا سا تھا۔ اچھا بابا بولو نا، سوری، معاف کر دینا یار۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ واقعی ناراض سا بیٹھا تھا۔ ارے کہاں نا غلطی ہو گئی۔ اچھا میں پاپا سے بات کرتی ہوں۔ ویسے بھی پاپا نئے چہروں کو لینے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن اجے تم نے تو کبھی کالج میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تم تو گیمز کے زیادہ شوقین تھے۔ ایسا تو نہیں کہ کسی راجکماری نے راجکمار کے دل پر وار کر دیا ہو اور راجکمار اس کو امپریس کرنے کے لیے ہیرو بن کر میدان میں اترنا چاہتا ہو۔ اس نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اجے نے کسی اور لڑکی کو لفٹ بھی نہ کروائی تھی۔ تم سب جانتی ہو، جو من میں آئے کر گزرو۔ اچھا اچھا کرتی ہوں بات، کہاں نا، ابھی تو اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ وہ بات کر کے چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے خاندان میں سب بیوپاری اور سیاستدان تھے، پھر اس نے اداکاری کا انتخاب کیوں کیا؟ شاید اسی لیے کہ اسے جھوٹ بولتے اچھا نہیں لگتا تھا، اور بیوپار ہو یا سیاست، سچ کا وہاں سے گزرنا تھا۔ پھر اپنے من کے آشا کے لیے ایسی فیلڈ کا انتخاب کیا جہاں بیوپاری اور سیاستدان سب اداکاری کرتے نظر آتے، یا پھر دامنی کی وجہ سے، کیونکہ اس کا باپ ایک مانا ہوا فلم ڈائریکٹر تھا۔ کمار بھوشن کا نام کئی کامیاب فلموں سے جڑا ہوا تھا۔ دامنی اور اس کی دوستی کالج کے زمانے سے ہوئی تھی۔ دامنی بھوشن سے پورا کالج امپریس تھا، اور وہ اجے سے متاثر تھی۔ ویسے یہ خود دامنی کا ہی خیال تھا کہ اجے کو فلم انڈسٹری جوائن کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی مردانہ وجاہت ہر لڑکی کو متاثر کرتی تھی۔ ایسے میں اگر وہ اداکاری کے رموز سے واقف ہو جائے تو سونے پر سہاگا۔ لیکن یہ سب مذاق کی حد تک ہی رہتا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے دامنی کا مذاق اس کے دل میں اتر گیا اور اس نے اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی۔ میرا ثانیہ کو لے کر بڑے سائنی پھاٹک اندر تکیلتی داخل ہوئی۔ ثانیہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی آئی، پھر بولی، سوری میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ کمار بھوشن کو ان دنوں اپنی نئی فلم کے لیے ایک نئے نوجوان پرکشش چہرے کی تلاش تھی۔ ایسے میں دامنی نے اجے کا نام لے لیا۔ کمار بھوشن خود اجے کی فلم بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اس سے خاص سے متاثر تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً اسے بلاوا بھیجا۔ یوں مختصر سے اسکرین ٹیسٹ کے بعد انہوں نے اسے پونا کی اداکاری سکھانے والے مشہور انسٹیٹیوٹ میں بھیج دیا۔ تقریباً 6 مہینے اداکاری کے کورس کے بعد اجے خاصا کھل گیا تھا، اور پھر دیوالی کے تہوار پر اس کی پہلی فلم ریلیز ہو گئی۔ اجے کے مقابل ہیروئن کی ابھی صرف 2 فلمیں ہی ریلیز ہوئی تھیں، اور دونوں ہٹ ہوئی تھیں۔ کامنی دیت اور اجے کی فلم نے پورے بھارت میں شہرت کا ڈنکا بجا دیا تھا۔ اس کے گانے جگہ جگہ چلتے، چاہے وہ شادی ہو یا اسکول کالج کا فنکشن۔ ان گانوں پر نوجوان جھوم جھوم کر رقص کرتے۔ اخبارات، رسائل میں اجے کی رنگا رنگ تصویریں چھپتی۔ راتوں رات وہ ایک بڑی سیلیبریٹی بن چکا تھا، جس کے ساتھ بیٹھنے، بات کرنے اور تصویر کھنچوانے کو لوگ اعزاز سمجھتے۔ دامنی اجے کی کامیابی پر بہت مسرور تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے اپنے پتی کی صورت میں پوجنے لگی تھی۔ کمار بھوشن کو بھی اپنی اکلوتی بیٹی کی پسند پر اعتراض نہ تھا۔ وہ نظر شناس تھے، اور ان کی نظر میں اجے صرف ظاہری طور پر ہی اچھا انسان نہ تھا، بلکہ اس کے اندر ایک خوبصورت اور سلجھی ہوئی روح بھی تھی۔ ابھی چند جی کو بھی دامنی کی صورت میں اپنی بیٹی نظر آتی تھی۔ ایک کار کے حادثے میں وہ اپنی پتنی اور اپنی دونوں ٹانگیں کھو چکے تھے۔ بے پناہ دولت کے باوجود بھی وہ اپنے لیے ٹانگیں نہ خرید سکے۔ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے وہ اپنی تمام کاروباری ذمہ داریاں نبھاتے، لیکن سماجی ذمہ داریوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اجے جلد از جلد شادی کر کے دامنی کو گھر لے آئے۔ گو انہیں اجے کی فلم انڈسٹری کو جوائن کر لینے پر خاصا اعتراض تھا، لیکن وہ اکلوتے بیٹے کی ہر خواہش کا احترام کرتے۔ اس لیے انہوں نے بہت دیکھ بھال کر مسٹر شرما کو اس کا منیجر مقرر کیا تھا۔ اجے اپنی فلمی مصروفیات میں الجھتا گیا، اور دامنی سے سگائی کے بعد اسے شادی کے لیے وقت ہی نہ ملا۔ تبھی اچانک دامنی بیمار ہو گئی، اور پھر اس کی بیماری طوالت اختیار کرتی گئی۔ اسے چکر آتے اور وہ اچانک غش کھا کر گر پڑتی۔ ڈاکٹرز نے ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ اسے برین ٹیومر ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے دونوں خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمار بھوشن اسے بیرونی ملک لے گئے۔
جہاں اس کی کامیاب آپریشن ہوا تو سب کے چہرے کھل گئے۔ دامنی کو ایک نئی زندگی ملی تھی، وہ بھی جینا چاہتی تھی، اجے کے سنگ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ دونوں گھرانے اب اجے اور دامنی کو ایک دیکھنا چاہتے تھے۔ دامنی صحت یاب ہو کر لوٹی تو اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن اس سے پہلے اجے نے مہان پنڈت جی کے حکم کے مطابق اپنی آنکھوں سے اپنی شادی پہلے ایک درخت، پھر ایک کتے اور پھر ایک بندر سے ہوتی دیکھی۔ وہ کیا کہتا، مجبور تھا۔ خدا خدا کر کے یہ تمام فضول شادیاں گزری تو کمار بھوشن نے پھر پنڈت جی کو بلایا اور بہت کچھ دے دلا کر رخصت کیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ آخر کار اس کی اور دامنی کی شادی کا مہورت بھی قریب آ گیا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا۔ پورے ملک سے اس کے مداحوں کی نظریں ان کی شادی کی تقریب پر تھیں۔ یہ ایک یادگار شادی تھی۔ دور دور سے مہمان اس شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ دامنی شہر کے سب سے مہنگے پارلر سے تیار ہو کر آئی۔ سجی سنوری اونچی ہیل کی سینڈل پہنے وہ بڑی ادا سے سہج سہج کر قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی کہ نہ جانے کیسے اس کا پیر الٹا اور اس سے پہلے کہ کوئی اسے سنبھالتا وہ ایسے گری کہ اس کا سر خوبصورت ٹائلز کی سیڑھی کے کونے سے لگا، پھر وہ کبھی نہ اٹھ سکی۔ جوان، خوبصورت، رحم دل، ہزار خواہشات دل میں بسائے شادی شدہ زندگی کا خواب لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کمار بھوشن کو جب ڈاکٹرز نے اس کے مرنے کا سانیہ سنایا تو وہ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئے، اور پھر دامنی کے جانے کے چند ماہ بعد ہی وہ بھی چل بسے۔ ابھی چند اپنے لختے جگر کو قطرہ قطرہ پگھلتے دیکھتے رہے۔ وہ بلک بلک کر ان سے لپٹ کر رویا تھا جیسے اپنی ماں کے جانے کے وقت رویا تھا، مگر اس وقت وہ خود اپنے حواسوں میں نہ تھے۔ لیکن اب اسے یوں روتا دیکھ کر ان کے دل پر آلے چلتے۔ روپیہ، پیسہ، عزت، شہرت، کیا کمی تھی اس کے پاس؟ سب کچھ تھا مگر سکون نہ تھا۔ وہ تو پہلی بھی چپ چپ سا رہتا تھا، لیکن دامنی کے جانے کے بعد یہ چپ اداسی میں گل گئی۔ کئی بار اس کے من میں آیا کہ وہ برف کے گالوں جیسے بالوں والے بوڑھے پنڈت کا گریبان جا کر پکڑے، جسے کمار بھوشن نے خوش ہو کر خوب انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ کہ کیا ایک درخت، ایک کتا اور ایک بندر سے شادی کرنے کے بعد دامنی کو بچایا جا سکا تھا؟ وہ بہادر لڑکی جو 23-24 برس کی عمر میں برین ٹیومر جیسے موذی مرض سے جیت کر زندگی میں پلٹ آئی تھی۔ پھر اس کو بڑی شکستوں اور گناہوں نے ایک سیڑھی کے چھوٹے سے کونے کے ذریعے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ ایک معمولی سا کونا جسے 1000 بار وہ اپنے پیروں تلے رونتی تھی، ہر روز اس پر سے گزرتی تھی۔ وہ کس سے گلہ کرتا، کس سے پوچھتا؟ یہ کیا راز تھا، کیسی طاقت تھی، کیسا اصرار تھا؟ وہ کریدتا رہتا، اس سے کوئی جواب نہ ملتا سوائے سائیں سائیں کی آوازوں اور کوئی تو ہے، کوئی تو ہے کی دھیمی صداؤں کے۔ ٹن 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 لاؤنج میں رکھا فون چنگاڑ رہا تھا۔ اس کی بھی ہنگم دھار اس قدر شدید تھی کہ اسے مجبوراً بستر سے اٹھنا ہی پڑا۔ وہ آنکھیں موندے اپنے وجود کو گھسیٹتے بمشکل لاؤنج تک آیا۔ ہیلو، دوسری جانب سے جو کچھ کہا گیا اس نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز اس قدر بلند اور خوفزدہ تھی کہ شائدہ بیگم بھی دوڑی دوڑی آئیں اور اشر کے سفید ہوئے چہرے کو دیکھتے ہی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ کیا ہوا اشر؟ انہوں نے اشر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ دب سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایسا تو اس نے سوچا ہی نہ تھا۔ امی، بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ ارے کچھ تو بول بیٹا، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ نہ جانے صبح ہی صبح کیسی منحوس خبر تھی جس نے اشر کے چہرے کا رنگ فاق کر دیا تھا۔ امی، آپ کی بیٹی کہ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ سبحان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی بیوہ ہو گئی، سبحان مر گیا۔ شائدہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی اشر کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ندرت نے میرے اور ابو کے سیل پر ٹرائی کیا تھا، لیکن میں نے تو اپنا سیل آف کر رکھا تھا۔ اس کی میڈ نے کال کی تھی ابھی۔ امی، یہ کیا ہو گیا؟ ایسا تو ہم نے نہیں چاہتا۔ اشر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے شائدہ بیگم کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اسے مرنا ہی چاہیے تھا۔ اس نے میری ندرت کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کا مرنا ہی بہتر تھا۔ ایسے شخص کو مر ہی جانا چاہیے۔ وہ زیر لب بڑی زور سے بڑبڑا رہی تھی۔ امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سبحان بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے ساتھ ان کی نئی بیوی بھی اس حادثے کا شکار ہوگی۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ سب سن لیا میں نے۔ سنا تم نے؟ بیری نہیں ہو؟ اچھا ہوا مر گیا۔ خس کم جہاں پاک۔
ان کے چہرے پر ایک صفاقی سی تنکئی۔ اشر نے ذرا چونک کر اپنی ماں کی جانب دیکھا تو وہاں سے ایک بدلی ہوئی عورت نظر آئی۔ وہ ان کے بدلے ہوئے روپ پر دنگ رہ گیا۔ اچھا ہوا مر گیا، بہت ہی اچھا ہوا، اب میرے دل کو ٹھنڈک ملی ہے، اچھا ہوا۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہی تھیں، پھر خود بخود ان کی شکل رونی سی بن گئی۔ میری بچی بیوہ ہو گئی، ہائے میری بچی۔ پھر وہ اشر سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ رو دی۔ وہ ان کے اس تیزی سے بدلتے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھا، شاید یہ شدت غم کی وجہ سے تھا۔ اس نے ان کی پوچھ سہلاتے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ نفس کے اس کھیل کو نہیں جان سکا تھا۔ سبحان کی موت کی خبر اس خاندان پر بجلی بن کر گری۔ ابھی کل تک کس شخص سے طلاق لینے کی باتیں ہو رہی تھیں، آج وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا اور اپنے ساتھ ساتھ وجہ طلاق بھی لیتا گیا۔ اس کی نو بہاتہ بیوی جو ایک مشہور ماڈل گرل تھی، اس نے کچھ ڈراموں میں اداکاری بھی کی تھی۔ اس کی شہرت اور حسن ہی اسے سبحان کے قریب لانے کا سبب تھا، اور پھر یہ قربت اتنی بڑی کہ سبحان نے اسے اپنی تیسری بیوی بنانا پسند کر لیا۔ مگر یہ شادی ایک ہفتے بھی نہ چل سکی۔ ہنسی مذاق، رومانس اور ڈھیر ساری سچی اور جھوٹی محبت کے دعوے، بہت سی شاپنگ، ڈھیروں خواہشات کا انبار۔ ایک ہفتے بعد ہی سارا انبار جیسے جل کر بس ہو گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آتا دادی، اس کے مرنے کا غم مناؤں یا بے وفائی کا۔ سفید کاٹن کی جوڑے میں وہ خود پیلی سی لگ رہی تھی، جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ اسے دیکھتی ہی ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، آنکھوں میں پڑے گہرے ہلکے رت جگہوں کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ حیران و پریشان تھی۔ بس میرا بچہ، اوپر والا بڑا غفور الرحیم ہے، وہ عزت رکھنے والا ہے، اس نے تمہاری عزت رکھ لی بیٹا، انہوں نے اپنے دل سے ابھرتے آنسوؤں کو پیتے کہا۔ ٹھیک کہتی ہیں دادی جان، میرے پروردگار نے میری عزت رکھ لی، اب میرا بچہ یتیم کہلائے گا۔ اس کو یہ تانے تو سننے کو نہیں ملیں گے کہ ماں نے باپ کو چھوڑ دیا تھا۔ یتیم کی اولاد اور طلاق یافتہ اولاد، عورت کی اولاد، فرق تو ہے نا دادی جان؟ وہ معصومیت سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ ان کا دل چاہا کہ اسے اپنے اندر کہیں چھپا لیں۔ اتنی سی عمر میں ندرت نے بہت غم اٹھائے تھے۔ شوہر کی پہلی بیوی کا غم ہی کیا غم تھا کہ تیسری بیوی۔ اب کیوں ان فضول باتوں کو سوچ رہی ہو؟ جو ہوا سو ہوا۔ سبحان کی عمر میں اتنی ہی لکھی تھی، بس اوپر والا پردہ رکھ لیتا ہے۔ سمجھ لو کہ تمہارا بھی پردہ رکھ لیا اس نے۔ اس نے تھک کر ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ دادی جان شفقت سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ امی کیوں نہیں آئی دادی جان؟ عجیب عورت ہے تمہاری ماں، دیکھنے میں پتھر سی سخت لگتی ہے پر اندر سے موم کی طرح نرم ہے۔ اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اسے ہوائی جہاز میں سفر کرایا جاتا، وہ تو آنے کے لیے بے چین تھی، لیکن نفیس نے سختی سے منع کر دیا۔ ڈاکٹرز نے اسے صاف کہہ دیا کہ بار بار بلڈ پریشر کا اتنا بڑھنا اچھا نہیں، پھر بھی آنے کے لیے بسی تھی۔ بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر آئے ہم، خدا نہ خواستہ کچھ کا کچھ ہو جائے۔ ہاں، اشی بتا رہا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ دادی جان ایک بات کہوں؟ اس نے ان کے چہرے کی جانب دیکھا اور پلکیں جھکا لیں۔ کہو میری جان، انہوں نے شفقت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کراچی چلوں گی، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ کہتے کہتے آنسوؤں کا ایک غبار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا، جو نہ جانے کب سے اسے دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ ندرت بیٹا، یہ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اب نہیں سنبھالا جاتا، بس بہت ہو گیا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں۔ وہ ان کے سینے سے لگ گئی اور مچل مچل کر ضد کرنے لگی، جیسے کبھی بچپن میں کیا کرتی تھی، مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ بیوہ اور ایک بچے کی ماں تھی۔ اسے کیسے سمجھاتی کہ اب وہ اس کی ضد کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہی ہیں۔ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، چلو ڈرائنگ روم میں، کل پڑے جا رہے ہیں، تم بھی ذرا دیر وہاں بیٹھو، اس طرح کمرے میں بیٹھے بیٹھے تم تھک جاؤ گی۔ انہوں نے اس کی دل جوئی کی اور وہ اچھے بچوں کی طرح راضی ہو گئی۔ اس نے اپنے بے ترتیب بالوں کا سفید جارجٹ کے دوپٹے سے اچھی طرح ڈانپ لیا۔ آ گئی ڈائن، یہ دیکھو یہ دیکھو، یہ چڑیل میرے سبحان کو کھا گئی۔ ان دونوں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا ہی تھا کہ سبحان کی پہلی بیوی کے دل دوست چیخوں اور آب بکا نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ابھی ملتان سے پہنچی تھی۔ سریا نی سریا، ذرا رک پتر، حوصلہ کر، ایک بوڑھی سی خاتون نے اسے پوچھ سے جیسے دبوچا ہوا تھا۔ وہ بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔
کیسے صبر کروں خالہ، کیسے؟ یہ کھا گئی میرے بچوں کے باپ کو۔ ارے اس کے سبز قدم پڑتے ہی میرے گھر میں رولا پڑ گیا، یہی تو ہے۔ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر ندرت کا منہ ہی نوچ لے گی، تبھی ایک خاتون نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ ندرت کی حالت اس وقت ایک کمزور بکری کے بچے کی مانے تھی، جسے خون خار اور شیر نگلنے کے در پہ ہو۔ وہ دادی کے وجود سے لپٹی لرز رہی تھی، اس کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ سوریا کی آؤ بکا باہر لان میں بیٹھے مردوں تک پہنچ گئی تھی۔ نفیس احمد کا سر غم سے زیادہ شرمندگی کے باعث جھکا جا رہا تھا۔ دوسرے بیوی بننے کا دکھ کس قدر اذیت ناک ہوتا ہے، بیٹی کا غم انہیں آج شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ رام چند حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھیں۔ اجے نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ایک چپت لگائی۔ کیوں یار، خوش نہیں ہوا؟ کی آنکھوں سے آنسو کی لکیر بن گئی۔ ابے یار، اگر تو اسی طرح روتا رہا نا تو پھر میں بھی تیرے ساتھ یہیں رونے بیٹھ جاؤں گا، اور پھر کل سارے نیوز پیپرز میں خبر لگی ہوگی کہ رام چند نامی ایک اچھے چھوٹے سے لڑکے نے اجے دی گریٹ فلم سٹار کو اتنا رلایا کہ اسے اپنی نانی یاد آ گئی۔ کیوں؟ اجے نے اس کے شانے تھام کر مسخروں کے انداز میں کچھ اس طرح کہا کہ رام چند کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ دیکھ بیٹا، تو روتا ہوا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، البتہ ہنستے ہوئے کچھ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، اب یہ سب سنبھال اور کام کرنے کی پلاننگ کر، ابھی تجھے بڑے کام کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ بول، ڈبل مزدوری کرنی ہے؟ پڑھائی بھی اور تھوڑا تھوڑا کام بھی کرے گا نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو رام چند کا سر اس بات میں ہل گیا۔ کرے گا صاحب، برابر کرے گا۔ اس کی آنکھیں ہیرے کے مانے چمک اٹھی تھی۔ یہ ہوئی نا مردوں والی بات رام چند جی، اب بس تجھ کو ایک ذمہ داری اٹھانی ہے، اور یہ کوئی ہلکی ذمہ داری نہیں ہے۔ پورے اس علاقے کے بچے کو پڑھائی اور کام پر لگانا ہے، اور دھیان سے کام کرنا ہے۔ وہ رام چند کو سمجھاتا جا رہا تھا اور وہ ہر بات پر سر ہلاتا جا رہا تھا۔ مالا مسکراتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بچوں کی ایک بھیڑ ان کے گرد جمع ہو چکی تھی، اور اجی ان سب کے درمیان کھڑا اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے ان میں سے ہی ہو۔ دیکھا مالا، یہ بچے، یہ لوگ کتنے خوش تھے؟ اس نے چلتے چلتے مالا سے پوچھا۔ بہت۔ ویسے ایک بات ہے اجی، مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹنے سے کتنی شانتی ملتی ہے من کو۔ اس نے اپنے دل کی کہی۔ ہاں یہ تو ہے، دیکھو نا ہم لوگ کتنا کھا کما چکے ہیں یار، کیا نوٹوں کے پہاڑ بنانے ہیں ہمیں؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ اب تم مانتی ہو نا کہ میرا پالیٹکس میں نہیں، لوگوں کے دل میں اترنے کا ارادہ ہے۔ وہ اپنے من کو ہلکا کر رہا تھا یا مالا کو تول رہا تھا۔ اجے، آپ سب کے دل میں ہیں، آپ جیسے بڑے کلاکار اس دھرتی پر کم پیدا ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں مالا، پر لگتا ہے کہ مجھے ایک راستہ نظر آنے لگا ہے، شاید یہ وہی راستہ ہے۔ اور ہاں، وہ تمہاری چھوکری کیسی ہے؟ کیا بھلا سا نام ہے اس کا؟ دیویا۔ ہاں دیویا۔ ارے سر، آپ کو اس کا نام بھی یاد ہے؟ مالا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ کیوں نہیں بھائی، سنا ہے بڑی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے، مزے میں ہے، آپ کو دعا دیتی ہے۔ ارے واہ، یہ بڑا اچھا کرتی ہے۔ وہ مسکراتے اپنی کار کی جانب بڑھا۔ تم کیسے جاؤ گی؟ اس نے محض اخلاقاً پوچھا تھا۔ سر، میں موہن کے ساتھ آئی تھی۔ چلو میری گاڑی میں بیٹھو اور موہن سے کہو کہ وہ عمران کو بھی بٹھائے، جس کو بھی میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ فٹافٹ بیٹھو اور چلو، ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ وہ کچھ ہچکچائی۔ اس کا یہ لیول تو نہ تھا، مگر اس کا خلوص دیکھ کر جھجک کر دور ہو گئی۔ اس کے ساتھ دو تین اور بھی بیٹھ گئے۔ گاڑی کچے راستے پر آہستہ آہستہ چلتی اب پکی سڑک پر نکل آئی تھی۔ چند گاڑیوں اور بائکس پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ شہر کی جانب رواں دواں تھا۔ دوپہر کی سخت دھوپ کی تمازت کے بعد زمین اب بھی تپ رہی تھی، جیسے شام کے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے تپش کی حدت کو کم کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ اجے کی نئی ماڈل کی اے سی کار باہر کے موسم سے بے خبر اپنے مسافروں کو سکون پہنچا رہی تھی۔ سر، کیا اس علاقے میں سکول چل سکتا ہے؟ پچھلی سیٹ سے سری کانت نے پوچھا۔ کیوں نہیں چل سکتا یار؟ جب یہاں انسان رہ سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، تو سکول کیوں نہیں چل سکتا؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں سرکار کی ہیلپ بھی لینی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ زمین تو سرکار ہمیں دے سکتی ہے۔ افضل نے اپنی تجویز پیش کی۔ افضل ٹھیک کہتا ہے جی، مالا بھی اس کی تجویز سے متفق تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں ہی رائٹ ہو،
مگر میرا من نہیں مانتا۔ ابھی تو میں نے اس چھوٹے سے گھر کو خرید لیا ہے، فی الحال وہاں اسکول سٹارٹ کریں گے، اس کے بعد پراپر پلاننگ کے ساتھ اسکول بنائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ بچے ابھی اور آئیں گے، اس نے مہارت سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا۔ پڑھائی کے ساتھ کام کا آئیڈیا زبردست ہے۔ غریب لوگوں کے بچے اس طرح پڑھائی پر بھی دھیان دیں گے اور دو پیسے بھی کما لیں گے۔ سری کانت نے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ دو پیسے نہیں سری کانت جی، تم دیکھتے جاؤ، وہ سب صاحب بن جائیں گے۔ وہ سب اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ وہ کب سے دھوپ میں تپ رہی تھی۔ پہلے نیم کے اس گھنے درخت کے نیچے کھڑی تھی تو گارڈ نے اسے سختی سے وہاں سے ہٹا دیا، لیکن بھائی وہ بھی خوب ہٹ کی پکی تھی۔ وہاں سے سرک کر ذرا اور آگے بڑھ گئی، لیکن ہمت نہ ہاری۔ کتنی بار تم کو بولا ہے نا، آج کا کچھ پتہ نہیں؟ اجے سر شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، خالی خولی ٹائم برباد کر رہی ہو۔ میرا ٹائم ہے نا، تمہیں کیا؟ وہ ذرا من منائی۔ دیکھو میں ابھی کے ابھی کان سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دوں گا، سنا ہے بابا؟ کیسی ڈھیٹ لڑکی ہے۔ اس نے حتم الامکان اسے بگانے کی صحیح کی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اجے کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، مگر پتہ نہیں کون لڑکی ہے، کیا کرتی ہے، کیا ارادے لے کر آئی ہے۔ بظاہر تو سیدھی سادی معصوم سے دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے من میں کیا چھپا ہے کون جانے۔ پتہ نہیں اجے سر پسند کرے نہ کرے۔ تمہارا کیا جاتا ہے، اتنی دور تو کھڑی ہوں، کون سا کسی کا راستہ روکا ہے؟ دیکھو میری بات مانو، ادھر سے فوری طور پر رفو چکر ہو جاؤ، شام ہوتے ہی اندھیرا پھیل جائے گا، خراب لوگ بھی ادھر سے گزرتے ہیں، تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا؟ ہاں نہیں لگتا بس۔ وہ ذرا شیرنی سے غرائی تو گارڈ کا منہ ہی بن گیا۔ گنگو کیا ہوا، گئی وہ؟ دوسرے گارڈ نے بیرونی گیٹ سے باہر کی جانب منہ کر کے پوچھا۔ نہیں بھائی، چپک کر رہ گئی ہے، ابھی سر آئیں گے تو ایک پرابلم ہو جائے گی۔ وہ چڑھ کر بولا اور اسے گھورنے لگا، لیکن اس نے تو جیسے مگر مچھ کی کھان پہن رکھی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور وہ اب کچھ بے چین سی ہو رہی تھی، شاید ماحول کا خوف سوار ہونے لگا تھا۔ تبھی اجے کی بلیک شائن کار دور سے آتی دکھائی دی۔ گارڈ پوری طرح ہوشیار ہو گیا۔ ایک نے بڑھ کر بڑا سا آئینی گیٹ کھولا۔ گاڑی دیکھتی لڑکی کے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی، مگر اس سے پہلے ہی گارڈ نے، جو موقع کی تلاش میں تھا، لپک کر اس کی کلائی تھام لی۔ دور ہٹ، سنا نہیں، دور ہٹ۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ اس نے بھرپور توانائی کا استعمال کر کے اپنا ہاتھ اس کے فولادی شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کی۔ اس وقت اجے کی گاڑی کے پہیے چرچرا رہے اور اس کی آٹومیٹک کار کے کالے شیشے نیچے ہوئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کا منہ تن گیا تھا۔ صاحب یہ چھوکری ادھر کب سے کھڑی ہے؟ آپ سے ملنا چاہتی ہے کہ اٹیک کرنا چاہتی ہے؟ گارڈ نے بدستور لڑکی کا ہاتھ تھامے اپنا خیال ظاہر کیا۔ یہ جھوٹا ہے، میں آپ پر کیوں اٹیک کروں گی؟ میرے پاس تو ایک سوئی بھی نہیں ہے سر، میں تو آپ کی فین ہوں، آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا چہرہ رونے والا تھا، چہرے پر بلا کی معصومیت اور یتیمی سی جھلک رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو اس کا، اس نے سختی سے حکم صادر کیا تو گارڈ نے جھٹ اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اسے اس احمق سی لڑکی پر ترس آ گیا، ورنہ اس سے پہلے کئی جوشیلے فینس تو بری طرح پیچھے ہی پڑ گئے تھے۔ کیسی مشکلوں سے انہیں سمجھا بجھا کر بگایا تھا اور کئی بار پولیس سے مدد لینی پڑی تھی۔ اس نے گارڈ کو اشارہ کیا تھا۔ گاڑی کے شیشے دوبارہ بلند ہوئے، خاموشی سے گاڑی کے پہیے سرسرائے۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ دیدنی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس وسیع بنگلے کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی سپنا دیکھ رہی ہو۔ وہ بڑا خوبصورت ڈائننگ روم تھا، جیسے کسی سینما کے پردے پر کسی فلم کی سین کا حصہ۔ وہ سب کس قدر خوبصورت تھا، وہ سب کس قدر خوبصورت تھا۔ اس کا ایک ایک انگ خوشی سے سرمست تھا۔ ڈرنک پلیز۔ اچانک سے مشینی انداز میں سلیقے سے بنی سنوری بے تاثر چہرہ لیے میڈ نے ایک چھوٹی سی خوبصورت نقشین ٹرے میں رکھا۔ خوبصورت نازک شیشے کا گلاس اس کے سامنے پیش کیا، جس میں چھلکتا اورنج ڈرنک کس قدر خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ تازہ کینو کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اشتہا پیدا ہو گئی۔ اس نے مسکراتے گلاس تھام لیا، پھر نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، اسے اونگ سی آ گئی۔ ایسے خوبصورت سین سے وہ نہ جانے کدھر خوابوں میں کھو گئی۔ آئی ایم سوری۔ اپنے اتنے نزدیک اس کی آواز سن کر وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ میرا انتظار کرتے کرتے تم سو گئی تھی نا؟ پتہ نہیں کب سے کھڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی
काउच पर बैठ गया। जी, हल्क में जैसे कांटे से हो गए थे। उसने गला कंगारने की कोशिश की। थक गई होगी। अजय को उस मासूम सी लड़की पर तरस आ रहा था। जी नहीं, आई एम फाइन। उसे कुछ खफसी महसूस हुई कि न जाने वो क्या ख्याल कर रहा होगा उसके बारे में। ओ रेली, वो धीमे से मुस्कुराया। गीले बाल उसकी पेशानी पर पड़े थे। गालबन वो अभी शावर लेकर आया था। ब्रांडेड शैम्पू की धीमी धीमी खुशबू उसकी मर्दाना वजाहत की शान और भी बढ़ा रही थी। मेरा नाम नर्मिला है, उसने ज़रा हिम्मत कर कर कहा, मगर आवाज़ जैसे कहीं अंधेरी कुएं से आती महसूस हुई। नर्मिला, अच्छा तो तुम नर्मिला हो। वो यूं बोला जैसे पहले से उसे जानता हो। खासा पुराना सा नाम है ना, इसलिए मेरे फ्रेंड्स मुझे नीम कहते हैं। वो शर्मिंदा सी हो रही थी। अपने नाम पर उसे अक्सर ऐसी ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। पता नहीं उसके माता पिता ने क्या सोचकर ये नाम रखा था। अरे वाह, नर्मिला तो बहुत स्वीट सा नाम है। नीम से कहीं ज्यादा स्वीट। उसने उसे अचानक चौंका कर रख दिया। उसकी आंखें चमक रही थी, जिनमें झूठ का शैबा तक न था। क्या वाकई? उसने हैरत से अपनी आंखें पटपटाई। तो और क्या नर्मिला, उसे जैसे बहुत से फूलों ने एक साथ पुकारा हो। तुम्हें पता है कि फूल भी बातें करते हैं। उसने बच्चों की तरह उसे समझाने की कोशिश की। फूल बातें भी करते हैं? हैरत का एक और दर खुला था। बिल्कुल बातें करते हैं। जब वो नर्मिला कहकर पुकारते हैं, कहते कहते वो जरा मुस्कुराया, वो भी बेख्तियार हंसी। मैं सचमुच यही समझ बैठी थी कि वो वाकई फूल बातें करते हैं। वो जानती थी कि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया है। वो अपनी बात पर डटा था। नर्मिला जी, फूल क्या सब चीजें बातें करती हैं, जैसे पानी, पौधे, पत्थर, तारे, आसमान, हवाएं, दरख्त, आपकी आंखें, मेरे बाल, मेरे पैर, सब कुछ। उसकी हंसी और भी दोहरी हो गई। वो उसे देखकर महफूज होता रहा। अच्छा जरा ये तो बताइए कि ये क्या बातें करते हैं। हंसी जरा थमी तो उसने भी इख्तियार पूछा। अपने बनाने वाले की तारीफें ही करते हैं। बेसख्ता उसके मुंह से अदा हुआ। फिर वो खामोश हो गया। उसकी गहरी बड़ी बड़ी आंखें कहीं ठहर गई थी। फिजा में सन्नाटा सा तारी हो गया था। नर्मिला की हिम्मत ही न हुई कि वो उससे कुछ पूछती। पता नहीं वो क्यों खामोश हो गया था। खामोशी, तवील खामोशी। हाँ तो नर्मिला जी, क्या करती हैं आप? वो जैसे एक ट्रांस से निकला था। सिलसिला दोबारा जुड़ा था और वो तुमसे आप पर आ गया। मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है। गुड। मुझे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती हैं। वो कहते कहते जरा रुकी। उसने अपनी निगाहें झुका ली। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी सी तारी हो गई थी। अरे इसमें मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? अगर किसी भी शख्स को कोई भी शौक हो तो उसमें बुराई क्या है? उसने बात बढ़ाई। वो मैं आपकी फिल्में बड़े शौक से देखती हूँ। आपकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं। आपके बहुत पोस्टर्स हैं मेरे पास। अच्छा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अपनी हथेली पर थोड़ी टकाए वो उसे दिलचस्प नजरों से देख रहा था। मैं आपके साथ फिल्म में काम करने का सपना देखती हूँ। अटकते अटकते उसने सारा मद्दा सुना डाला। मेरे साथ? उसकी आंखों में कुछ उलझन सी उभरी। नर्मिला का मन जैसे बैठ सा गया। दर्द अब कान से पकड़कर बाहर कर देगा। पागल, एक सेल्फी ही ले लेती। अंदर से आवाज उभरी। जी। अब आपको बुरा लगा ना? मेरी फ्रेंड्स भी मेरा मजाक उड़ाती हैं कि कहाँ मैं और कहाँ आप। आप तो बड़े महान आर्टिस्ट हैं। उसने दुपट्टे के पल्लू से माथे पर आया पसीना साफ किया और सर झुका लिया। कमरे का एसी फुल ऑन था, मगर उसके अंदर का खौफ दुख की आग सुलगाने लगा था। वो पसीने पसीने हो रही थी। नर्मिला, महान कौन है ये कौन जाने, लेकिन अगर आप फिल्मों में काम करना चाहती हैं तो उसके लिए आपके अंदर टैलेंट होना तो चाहिए। तौक़ुफ़ के बाद वो बोला था। उसके चेहरे पर मुलामत सी फैल गई। नर्मिला का ख्याल था कि वो उसका मजाक उड़ाएगा या पट से एक कड़कदार डांट लगा देगा, मगर वो तो कुछ और ही कह रहा था। अगर इंसान में टैलेंट ना हो तो क्या फ़ायदा? ज़रा सोचो, मैं आपको सेट पर लेकर खड़ा करके 2 बार आप कुछ ना कर सको तो आपका मान सम्मान सब धरा रह जाएगा ना। आई एम राइट? मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। ये उसकी डील का असर था या वही डील की पक्की थी। तो ये बात है। उसके समझाने का उस पर खाकी असर हुआ था। वो सोच में पड़ गया। मैंने अपने कॉलेज में भी एक्टिंग की थी। स्वामी जी का रूप भरा था मैंने। ओके स्वामी जी। उसने गहरा सांस भरा और खाली नजरों से उसे कूदने लगा।
نرملا کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی باتیں اسے بور کر رہی ہیں، لیکن اس کے نزدیک یہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری چانس تھا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرا دی اور پھر خود بخود ہنسنے لگا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیا کہہ دیا جو وہ ہنسنے لگا ہے۔ آپ بھی میرا مذاق اڑا رہی ہیں نا؟ وہ روحانسی سی ہو کر بولی تو اس نے اپنی ہنسی کو ذرا بریک لگایا۔ نہیں، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ میں اداکاری کر سکتا ہوں تو میں نے بھی کسی سے کہا تھا، اور وہ… اس نے گہرا سانس بھرا۔ دامنی کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گم گیا۔ فضا میں اس کی نکرئی کہکی جیسے گھنٹیاں بجاتے اس کے ارد گرد سائیں سائیں کرتے چلے گئے۔ آنسوؤں کا ایک ریلا اس کے جوار باٹے کی مانند اندر کہیں سے گھوم کر ابھرا تھا۔ آپ نے کس سے کہا تھا؟ وہ اپنے اندر کے ابھرتے شور سے بچ کر جیسے نکلا تھا۔ سامنے بیٹھی نرملا اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہی تھی۔ تھا کوئی؟ وہ مسکرا دیا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک میٹھا سا سچ چھپا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ نرملا کے وجود میں سوالات ابھر رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اجے کام سے لڑکے سے سپر سٹار بن گیا۔ نرملا مسکرا دی جیسے وہ یہی سننا چاہ رہی ہو۔ نرملا جی، ایک کام کرتے ہیں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، پہلے کچھ کھا پی لیں پھر بات کرتے ہیں۔ بولو کیا خیال ہے؟ تمہیں دیر تو نہیں ہو جائے گی؟ وہ بڑا اچھا خیال ہے، ڈنر وہ بھی آپ کے ساتھ؟ وہ پٹ سے بولی۔ اتنے بڑے سپر سٹار کے ساتھ ڈنر کرنا اس کے لیے کتنے اعزاز کی بات تھی۔ کاش اس وقت اس کی ساری فرینڈز دیکھ سکتی کہ وہ اس وقت کہاں بیٹھی ہیں۔ ساری جل کر کوئلہ ہو جاتی۔ اس کے اندر تفاخر کا سا احساس بلند لہر کی مانند اٹھا تھا۔ کھانے کی ٹرے کب سے اس کے سامنے دری تھی، لیکن اس کا خیال نہ جانے کدھر تھا۔ آپ بھی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کب سے ایسے ہی پڑا ہے۔ میرا اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ ندرت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں اتنی ویرانی تھی کہ اس کا دل دہک سے رہ گیا۔ آپ ہی، میں جانتی ہوں سبحان بائی کی اچانک موت نے آپ کی زندگی میں دکھوں کے کانٹے اگا دیے، لیکن آپ ہی، آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہی ہوگا، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ ندرت بھی ساختہ مسکرا دی۔ اس کے لیے ندرت کی یہ مسکراہٹ اچنبھا تھی۔ تم نے اتنی بڑی باتیں کرنا کیسے سیکھ لی؟ جی، وہ حیران سی بولی تھی۔ اچھا لگا کہ میری پیاری سی چھوٹی سی بہنا کو اتنا اچھا بولنا آ گیا۔ اور یہ دکھوں کے کانٹے، یہ کون سے افسانے یا ناول سے پڑھا ہے؟ بڑے ٹچی ورڈز ہیں بھائی۔ اس کے مزمل سے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر میرا کا دل کھل اٹھا۔ سچی آپ ہی؟ تو اور کیا؟ اور ہاں، یہ سچ ہے کہ سبحان کے مرنے کا مجھے دکھ ہے۔ وہ اچھا انسان تھا، لیکن اس کی لائف ہی اتنی تھی۔ تم جانتی ہو میرا، شادی کے ان چند برسوں میں کتنا روئی ہوں میں، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اپنی اولاد کی پیدائش پر بھی مجھے رونا آ رہا تھا۔ یا شاید میں نے ہی یہی طے کر لیا تھا کہ اب میری زندگی میں بس رونا ہی لکھا ہے۔ کہتے کہتے وہ رک گئی۔ میرا کی آنکھوں میں ازحد استجاج دیکھ کر وہ پھر مسکرائی۔ تمہیں دیکھ کر تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تمہیں میری باتیں سن کر دھچکا لگا ہے۔ نہ نہیں آپی، بس کچھ کنفیوز ہوں، یہ کہنا چاہتی ہوں نا۔ اس کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا کہتی کہ کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور پھر کہنے لگی، تمہارے آنے سے پہلے میں نے یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی کے ان چند برسوں نے مجھے کیا دیا اور میں نے کیا سیکھا۔ آج میں کہاں کھڑی ہوں، یہ سب میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میرا کی سمجھ میں ابھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پٹر پٹر اس کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ سبحان سے مجھے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ ضرور تھا، اور اب وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ میری زندگی کا ایک تاریک چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور اب میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتی۔ تم تو میری اتنی پیاری چھوٹی سی بہن ہو۔ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں کہ میں اس ٹرانس سے نکلنا چاہتی ہوں۔ تم میری ہیلپ کرو گی نا؟ اس کے پوچھنے پر وہ ذرا چونکی۔ ندرت نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ بولو، میری مدد کرو گی نا؟ اس نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کی جانب غور سے دیکھا اور پھر اپنا سرد ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ جی آپی۔ گڈ گرل۔ اچھا، اب جلدی سے کھانا گرم کر کے لے آؤ، یہ جانی خالہ بینا کب سے رکھ کر گئی ہیں۔ اس ٹھنڈے کھانے کو دیکھ کر کس کا دل چاہے گا اسے کھانے کو؟ میں ابھی گرم کر کے لاتی ہوں۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور کمرے سے نکل گئی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے حیران کن بھی تھا اور عجیب بھی۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ یہ سب کچھ بہت پرانا ہے، کچھ بھی نیا نہیں ہے، تو کیوں اپنے ٹھکانے سے اجنبی بن کر دنیا کے اس ویرانے میں بھٹک رہا ہے؟
وہ اپنی مخروطی انگلیاں اس کے بالوں میں نرمی سے پھیر رہی تھی، اس کے لمبے گنگریالے بالوں سے تازہ پھولوں کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اس نے ذرا آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا تو اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جادو سا ابھرا تھا۔ وہ مبہوت رہ گیا، اس کا حسن ہی ایسا طلسماتی تھا۔ تیرا ٹھکانہ سب کچھ وہی تو ہے، ڈھونڈ اسے۔ کیسے ڈھونڈوں ماں؟ نہ جانے کیسے اس کے منہ سے اس کے لیے ماں کا لفظ ادا ہوا تھا۔ وہ ذرا مسکرائی، اس کی شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھی۔ تیرے اندر ہے، اپنے اندر جھانک میرا بچہ، اپنے دل میں جھانک۔ وہ جوان دکھائی دے رہی تھی، پر اس کے ایک ایک لفظ سے ممتا جھلک رہی تھی۔ میرے اندر دکھ ہے، غم ہے، میں اکیلا پڑ گیا ہوں ماں، میں بہت اکیلا ہوں۔ وہ رو دینے کو تھا، دل چاہا اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روئے۔ تو اکیلا نہیں ہے میرا بچہ، تو ڈھونڈے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ دیکھ تھکنا نہیں، تھکے گا تو نہیں نا، بول۔ نہیں ماں، نہیں تھکوں گا، نہیں تھکوں گا، وہ سوتے میں بڑبڑا رہا تھا۔ تبھی موبائل کی بیپ نے اسے حال میں پہنچا دیا۔ چونک کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، آنسو اس کی ٹوری تر کر رہے تھے۔ ماں، وہ بڑبڑایا۔ وہ اس کی ماں تو نہ تھی، پھر وہ کون تھی؟ وہ اسی ادھیڑ پن میں لگ گیا کہ موبائل کی بیپ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اجے جی، دوسری جانب سے شرما صاحب کے بڑے بیٹے راہول کی آواز ابھری۔ کون راہول؟ اتنے سویرے اس کا فون؟ کچھ تو غلط تھا۔ راہول کی آواز آنسوں میں ڈوبی تھی۔ جی میں، کیا ہوا راہول؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں اجے جی، ٹھیک نہیں ہے، ممی اب نہیں رہی۔ وہ فون پر ہی بچوں کی طرح رو دیا۔ واٹ؟ شوبھا جی، اوف گاڈ، راہول راہول کیا ہوا انہیں؟ کچھ تو بولو نا یار۔ شوبھا جی ایک رحم دل خاتون تھی۔ وہ جب بھی ان سے ملتا یوں محسوس ہوتا جسے اپنی ماں سے مل رہا ہو۔ رات 2:30 بجے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہم سب انہیں دوڑے دوڑے ہسپتال لے کر گئے، پر وہ تو ہسپتال جانے سے پہلے ہی چلی گئی۔ او گاڈ، بہت برا ہوا۔ اور شرما جی، ہاؤ از ہی؟ وہ بہت ڈسٹرب ہیں ڈیڈی، بہت زیادہ۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ راہول میرے بھائی، میں آتا ہوں۔ اس نے فون آف کیا۔ ماں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ او گاڈ، تو اسی لیے مجھے خواب میں شاید ماں نظر آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہوا اٹھا اور شرما صاحب کے گھر کی جانب گاڑی دوڑا دی۔ شرما صاحب بہت مزمل سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے انہیں گلے سے لگایا تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ان کی اس طرح رونے پر وہ بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔